बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच नहीं सकती थी कि कामरान सर मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। इसी वक्त मुझे घर लेकर गए थे। घर की डोर बेल बजाई तो अहमर ने दरवाज़ा खोला। मुझे रोता हुआ देख के कामरान सर को गुस्से में देखकर अहमर कहने लगा, क्या हुआ? वो कहने लगे, तुम्हारे वालिद घर पर हैं? कहने लगा, जी सर, वो तो घर पर ही हैं। कहने लगा, पीछे हो जाओ। कामरान सर मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे अंदर ले गए। मैं अभी भी इन्हें कह रही थी कि खुदा के लिए मेरे वालिद को कुछ मत बताइएगा, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे वालिद इस वक्त नाश्ता कर रहे थे जब कामरान सर के साथ मुझे देखकर हैरान हुए। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और कहने लगे, क्या आपको पता है आपकी बेटी कॉलेज का कहकर कहाँ जाती है? मैं रोए जा रही थी। मेरे वालिद नाफहमी से इनको देखने लगे, फिर मुझे देखने लगे और कहने लगे, क्या हुआ है कामरान बेटा, कुछ हुआ है? वो कहने लगे, मैं ऑफिस के काम से सीवीयू गया था, क्योंकि मैं जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ वहाँ की सारी मैनेजमेंट मैं संभालता हूँ, इसलिए मुझे इंजीनियर्स के साथ सीवीयू की तरफ जाना पड़ा। वहाँ पर कोई ज़मीन थी, वहाँ पर अपार्टमेंट बनाने की बात हो रही थी, इसलिए मुझे भी जाना पड़ गया। 2 दरिया पर बने हुए होटल पर हम नाश्ते के लिए गए तो वहाँ पर मैंने मिनाहिल को एक लड़के के साथ देखा था और इसके साथ देखकर मेरे तो होश उड़ कर रह गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है। ये सुनना था कि मेरे पाप का पारा हाई हुआ। वो मेरे पास आए और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं गिरते गिरते बची थी। मेरी वालदा भी फ़ौरन से किचन से बाहर आ गई। ये सब देखकर, मेरे बारे में ऐसी बात सुनकर वो बेहद परेशान हुई थी। सर कामरान कहने लगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। खैर संभाले इसे, इसी वजह से इसे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। मेरा आपको यही मशवरा है कि इसकी शादी करवा दें। मुझे इनकी बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैं अपने कमरे में चली गई। इसके बाद से मुझे सर कामरान से नफ़रत सी हो गई थी, और इतनी शदीद नफ़रत है कि मैं बयान नहीं कर सकती थी। अब वो जब भी मुझे पढ़ाने आते, मैं बिल्कुल खामोशी से पढ़ लेती। मैंने अपने दोस्तों के साथ आना जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे सख्ती से ये कहा था कि अगर अब तुम्हारी कोई ऐसी शिकायत सुनी तो तुम कॉलेज से हट जाओगी, और जैसा तैसा भी तुम्हारा रिश्ता कर तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं अब बड़ी संजीदगी से पढ़ने लगी थी। अपनी सारी दोस्तों से मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मेरा मोबाइल तो मेरे वालिद ने ले लिया था। कहते थे बस सीधा जाओ और पढ़कर वापस आओ। मेरी वैन वाले को भी सख्ती से कह दिया था कि बच्ची जब तक कॉलेज के अंदर ना चली जाए आप वहीं खड़े रहेंगे। सबकी नज़रों में मैं मशकूक सी होकर रह गई थी। मुझे सर कामरान से यही गिला था कि मैंने इनसे कितनी मिन्नत समाजत की थी कि वो ये मेरे वालिद को ना बताएं। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरे वालिद हर वक्त मुझे मेरी बड़ी नज़रों से देखने लगे थे। मेरी दोस्त ने जब दोबारा से हमाद का जिक्र किया तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मेरे सामने किसी भी लड़के का नाम मत लेना। मैंने सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ कर दी। अब भी वही मुझे पढ़ाने आते थे। मज़ीद 2 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया था, फिर इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने आना छोड़ दिया। अब मैं खुद ही पढ़ लिया करती थी। मुझे किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, लेकिन 2 साल ही गुज़रे थे जब मेरी वालदा मेरे कमरे में आई। मैं इस वक्त अपना असाइनमेंट तैयार कर रही थी। मेरी वालदा कहने लगी कि तुम्हारे बाबा के दोस्त अपने बेटे का रिश्ता तुमसे करना चाहते हैं। वो लोग बहुत इसरार कर रहे हैं, काफ़ी सालों से इसरार कर रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है कर दें। ये सुनकर मेरी वालदा पहले तो खुश हुई, फिर कहने लगी, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बुरी किरदार की हूँ? हो गई मुझसे कम उम्र में गलती, लेकिन अभी भी आपको यही लगता है कि मुझे आपके और बाबा के फ़ैसले पर एतराज़ होगा? अम्मा, ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं नादान थी, ना समझ थी, इसलिए बेवकूफ़ बन गई। मेरी वालदा ने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैं रोने लगी तो वो कहने लगी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने कहा, झूठ मत बोलें। आपको पता है मुझे कितनी एम्बेरसमेंट होती है जब वैन वाला तब तक खड़ा रहता है जब तक मैं कॉलेज के अंदर नहीं चली जाती थी, जैसे मैं कोई लड़कों के साथ अफेयर चलाती रहती हूँ। मेरी वालदा कहने लगी, वो सब तुम्हारी केयर के लिए था।
کیونکہ تم نادان تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کسی غلط لڑکے کے چکر میں پھنس جاؤ یا اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ کر لو۔ تمہیں نہیں پتہ بیٹا یہ لڑکے کیسے ہوتے ہیں۔ کالج میں نئی نئی لڑکیوں کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ بہت برا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے۔ ماں باپ اگر اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھیں گے تو ان کی بیٹیوں کو تو کوئی بھی نوچ کھائے گا۔ تمہیں نہیں پتہ کہ کیسے کیسے بھیڑیے بیٹھے ہیں یہاں پر تاک لگائے۔ وہ تو کامران کا بھلا ہو، اس نے صحیح وقت پر تمہارے باپ کو بتا دیا۔ میں نے کہا پلیز امی آپ کوئی اور بات کریں، میں ان کا نام تک نہیں سننا چاہتی تھی جنہوں نے میرے ماں باپ کی نظر میں مشکوک کر دیا تھا۔ کہنے لگی اچھا تم پریشان نہ ہو۔ تو اگلے روز میرے والد کے دوست اور ان کی وائف آئی تھی، ساتھ میں ان کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ بیٹی میری ہی ہم عمر تھی لیکن بہت مسکرا رہی تھی۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے کہاں دیکھا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی ان دونوں میاں بیوی کو ایک دو بار کسی پارٹی میں دیکھا تھا لیکن کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا۔ امی نے ایک بار بتایا بھی تھا کہ تمہارے بابا کی دوست ہیں۔ بہرحال میرا رشتہ طے ہو گیا۔ اس آنٹی نے مجھے منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا دی۔ کہنے لگی شادی تب ہوگی جب مناہل کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ میرا پورا فوکس اب اپنی پڑھائی پر تھا۔ میں آرکیٹیکچر بننا چاہتی تھی اور شدید محنت کرنے کے بعد میں نے کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ ایک بار میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں چند مہینے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جاب تم وہاں کرو گی جہاں میں چاہوں گا۔ میرے بہت سے جاننے والے ہیں، تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ میرے والد نے میری سی وی اور ڈاکومنٹس کی تصویریں مجھ سے مانگی تھیں۔ میں نے انہیں بھیج دی۔ چند دن بعد ہی انہوں نے مجھے کمپنی کے بارے میں بتایا کہ میں اس فرم میں چلی جاؤں۔ میری نوکری وہاں لگ چکی تھی، کافی اچھی فرم تھی۔ میں اندر گئی تو کاؤنٹر پہ جا کر اپنا نام بتایا تو وہ کہنے لگی آپ 2 منٹ بیٹھیں، میں باس سے کال کر کے آپ کو اندر بھیجتی ہوں۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے کہنے لگی میم آپ اندر جا سکتی ہیں۔ میں اپنی فائل اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ باس کی سیٹ پر سر کامران بیٹھے تھے۔ کہنے لگے جی تشریف لائیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والد نے سر کامران کے آفس میں مجھے بھیجا ہے، اور یہ تو جاب کرتے تھے۔ اتنی جلدی اتنی سکسیس کیسے ہو سکتی تھی کہ ایک فرم کے مالک بن جائیں۔ کہنے لگے مناہل کیوں کھڑی ہیں، آئیے اندر آئیے۔ میں اٹھتے ہوئے ان تک پہنچی تھی، ٹیبل پر اپنے ڈاکومنٹس کی فائل رکھ دی تھی۔ کہنے لگے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران صاحب سے میری بات ہو گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بابا مجھے آپ کے آفس میں بھیجیں گے تو میں کبھی بھی یہ جاب نہیں کرتی۔ میری بات پہ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگے کہ یہاں جاب کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں اپنے میرٹ پہ جاب چاہتی تھی، سفارش پہ نہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، آپ کو کہیں اور جاب کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ہی عمران صاحب سے کہا تھا کہ مناہل جاب کرنا چاہے تو صرف میرے آفس میں کریں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بھلا ان کو کیا تکلیف تھی، یہ کیوں میرے بڑے بن رہے تھے اور میں ان کا احسان کیوں لیتی؟ پھر انہوں نے انٹر کام پر کال کی تو ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تھی تو کہنے لگی یس سر۔ تو سر ان سے کہنے لگے کہ مناہل کو آج کے بعد آپ اپنے ساتھ رکھیں گی اور انہیں گائیڈ بھی کریں گی۔ وہ لڑکی مجھے باہر لے گئی۔ پھر اسی نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی سر نے 1 سال پہلے ہی یہ نئی فرم بنائی ہے، وہ کنسٹرکشن کا کام کرواتے ہیں۔ میرے علاوہ اور بھی 2-3 انجینئرز لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں۔ کافی صاف ستھرا اچھا ماحول تھا، تمیزدار لوگ تھے، لیکن میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شوقیہ آئی تھی لیکن آ کر پچھتا رہی تھی۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب سر کامران نے سارے اسٹاف سے کہا کہ وہ ایک ہوٹل میں پارٹی دینا چاہتے ہیں اور سب نے آنا ہے۔ میرا اس پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن سر نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ آپ اچھے سے تیار ہو کے آئیے گا۔ بہت سے لوگوں سے مجھے آپ کو ملوانا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات کا ذکر انہوں نے میرے والدین سے بھی کیا ہوگا۔
والدہ نے ایک بہت خوبصورت سی میکسی میرے پہننے کے لیے دی تھی۔ میں نے کہا مجھے کیوں اتنا تیار کروا رہی ہیں، سر کی شادی تھوڑی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ایسی باتیں نہیں کرتے، چلو تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی تھی۔ میں اس ہوٹل میں پہنچ گئی جہاں وہ دعوت دی گئی۔ سر کامران ہال کے باہر کھڑے ہوئے ہر ایک سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ زیادہ تر ان کے کولیگ تھے یہاں پر جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ وہ لوگ جیسے انہوں نے میری گاڑی کی طرف دیکھا تو مسکرا کر میری گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے میری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا، پھر میرے سامنے اپنا ہاتھ کیا تاکہ میں آسانی سے باہر آ سکوں۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ مجبوراً مجھے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگے بہت اچھی لگ رہی ہیں، سو بیوٹیفل۔ ان کی یہ بات سن کر حیران تھی، کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ آج تک کبھی انہوں نے میری اس طرح سے تعریف نہیں کی تھی۔ پھر اپنے ساتھ لے کر گئے۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کامران یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ مناہل ہے، میری فیانسی۔ یہ سن کر میں نے بڑی حیرت سے انہیں دیکھا تھا، پھر اپنا ہاتھ بھی ان سے کھینچ لیا۔ وہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگے، کہنے لگے ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کیا کہہ دیا میں نے؟ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ سب کے سامنے مجھے اپنا فیانسی کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے فیانسی کو فیانسی نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں گا؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ میری آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے۔ مجھے تو بس یہی پتا تھا کہ میرا رشتہ میرے والد نے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سر کامران سے کیا تھا، اور کیوں کیا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے۔ یہ بے جوڑ رشتہ میرے باپ نے کیوں طے کیا تھا، یہ سوچ کر تو میرا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے واپس پلٹ گئی، ہال سے باہر نکل گئی۔ وہ میرے پیچھے آئے تھے، کہنے لگے مناہل کہاں جا رہی ہیں آپ؟ لیکن میں یہاں رکی نہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور سے کہا کہ چلو جلدی سے گھر چلو۔ پورے راستے میں روتی رہی اور ڈرائیور مجھے دیکھتے رہا۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے پاس رکی میں فوراً سے اندر چلی گئی۔ دروازہ احمد نے کھولا تھا۔ کہنے لگا آپ کو کیا ہوا، رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے پوچھا امی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، اور میں فوراً سے کچن میں چلی گئی۔ میری والدہ اس وقت کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اتنی جلدی واپس آ گئی۔ پھر میری آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو دیکھنے کے بعد کہنے لگی کیا ہوا ہے مناہل، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نے میری منگنی کس سے کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کامران سے۔ کیوں، کس سے پوچھ کر میری والدہ کہنے لگی تم سے پوچھا تو تھا۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا کہ وہ لڑکا سر کامران ہے۔ کہنے لگی تو تمہارے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کو ہی پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ بیٹا کسی اجنبی نوجوان سے تو تمہیں نہیں پڑھوا سکتے تھے، اس کی فیملی کو جانتے تھے، اسے اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ میں نے کہا امی وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ نے کچھ تو سوچا تھا۔ کہنے لگی کتنا بڑا ہے، بس 5-6 سال اور اتنا فرق تو چلتا ہے۔ تمہارے ابا بھی اتنے ہی مجھ سے بڑے ہیں، یہ تو معمولی سا فرق ہے۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا اس لیے اس نے 2-3 کلاسز جمپ کی ہیں۔ پھر تمہارے والد کے کامران کے والد سے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، بہت اچھا نیک لڑکا ہے، بہت اچھی تربیت کا مالک ہے، اس لیے تو اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے رکھا تھا۔ کسی غیر پر اتنا بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس نے بھی اپنی پوری ایمانداری سے تمہیں پڑھایا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہاری منگنی کو 2 سال ہونے والے ہیں، اب تو وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ صرف تمہارے 2 مہینے کی جاب کرنے کی خواہش پر ہی یہ شادی رک گئی ہے، ورنہ تو شادی کی تیاریاں ہم دونوں کی طرف سے مکمل ہیں۔ ہم صرف 1 مہینے کی تاریخ ڈالتے اور تمہاری شادی کر دیتے۔ میں نے کہا امی مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، میں کبھی بھی اپنے سر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو انکار نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم اپنے والد سے بات کرو۔
لیکن میرا مشورہ ہے کہ اپنا دماغ درست کر لو۔ نہ تو وہ تم سے اتنا بڑا ہے کہ تمہارے باپ کی جگہ اور تمہیں شادی کرنے سے کوئی مسئلہ ہو۔ لڑکے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، بہت محنت کی ہے اس نے، انتھک محنت کے بعد آج کامران اس بلندی پر آیا ہے۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ان لوگوں کے گھر میں۔ ایسے رشتوں کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میرے والد اپنے کمرے میں آئے تو کافی چپ چپ سے اور سنجیدہ بھی تھے۔ مجھے روتا ہوا دیکھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پریشانی میں کہا مجھے سر کامران سے شادی نہیں کرنی۔ کہنے لگے کوئی ایک نقص بتا دو، ایک ایسی وجہ بتا دو جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ میں اس بچے کو بچپن سے جانتا ہوں، آج تک میں نے کبھی اسے سگریٹ پیتے چھالیاں کھاتے تک نہیں دیکھا۔ تمیز سے بات کرتا ہے، کامیاب بزنس مین ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اعتراض ہونا چاہیے۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی مجھے اعتراض ہے، یہ میری زندگی ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں گزارنی۔ کہنے لگے 2 سال ہونے والے ہیں، اب انکار کروں گا کتنا برا لگے گا، تمہیں میری عزت کا بھی کوئی پاس نہیں ہے۔ اس لڑکے میں کوئی عیب ہے نہ کوئی برائی ہے، تم مجھے بتاؤ احساس نہیں کیا تمہیں اس بات کا؟ تم سے اس نے ایسا کیا کہا ہے جو تمہیں اس رشتے سے اعتراض ہے؟ کہنے لگے 2 مہینے تک یہ لوگ رخصتی مانگ رہے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیسے انکار کروں؟ تم نے تو مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور تمہیں اتنی ہی تکلیف تھی تو 2 سال پہلے بتا دیتی، میں اسی وقت انکار کر دیتا، کوئی بھی بہانہ بنا دیتا۔ اتنا پرانا تعلق ہے، اتنی چاہت وہ لوگ دکھاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ میں انکار کیسے کروں۔ میرے والد کافی پریشان تھے، کہنے لگے بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا بولوں تم کہ ان کا بیٹا اوباش ہے، سگریٹ پیتا ہے، کیا وجہ اس رشتے سے انکار کی بتاؤں؟ میں نااہل چپ کیوں ہوں؟ جو وجہ تھی اگر میں وہ بتاتی تو میرا باپ مجھے ہی برا بھلا کہتا کہ اگر تم اس لڑکے سے بھر وقت اس نے بچا کر مجھ سے تمہاری شکایت لگائی تو کیا برا کیا؟ میں نے کہا وہ ایج میں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ میرے والد کہنے لگے بس یہی وجہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے یہ تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اور ایج میں بھی وہ تم سے صرف 5-6 سال بڑا ہے، اتنا تو میں بھی تمہاری ماں سے بڑا ہوں، تو کیا ہماری زندگی نہیں گزر رہی؟ میں نااہل وجہ وہ بتاؤ جو میں انکار کر سکوں، یہ بے تک کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا بس میں نہیں جانتی تھی کہ میری منگنی آپ نے میرے سر سے کی ہے، مجھے یہ سب کچھ آکورڈ سا لگ رہا ہے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ کی دوست کا بیٹا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ سر کامران ہے۔ کہنے لگے بس اتنی سی بات پر منگنی توڑنا چاہتی ہو؟ میری بیٹی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، ایسے رشتوں میں انکار نہیں کیا جاتا، اس میں کوئی برائی ہی نہ کہ پرانا تعلق بھی ہے۔ میں نے کہا آپ انکار نہ کریں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کہیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میری بات سن کر انہوں نے سکون کی گہری سانس بھری تھی، اور میرا دل اندر سے مطمئن ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں آفس نہیں گئی۔ کچھ روز میں آ کر وہ لوگ شادی کی تاریخ پکی کر گئے تھے۔ اس وقت میں کافی چپ چپ سی تھی۔ سر کامران کی والدہ میرے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئی تھیں۔ پھر کہنے لگی کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم مناہل کو اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے جائیں، کپڑے اسی نے پہننے ہیں تو اچھا ہے اپنی مرضی سے لے لیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ جو لائیں گی میں پہن لوں گی۔ میرے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ آگے حاکم محکوم کا نہیں تھا۔ میں نے بہت زیادہ خواب نہیں دیکھے تھے، لیکن یہ چاہتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہو میرا ہم عمر ہو، ہم دونوں دوستوں کی طرح رہیں، اور سر کامران اس میں بالکل بھی فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کی عادت روب جمانے والی تھی، اور ان کے سامنے تو میں بات ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ساری زندگی مجھے ایسے ہی گزارنی پڑے گی، اور ہر وقت ہر بات پر مجھے ڈیگریڈ کریں گے؟ میں کبھی ان کی ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھی، آج میں جو کچھ ہوں بس ان کی وجہ سے ہوں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دی تھی۔ میں تو چلو انجانے میں پھنس گئی تھی، لیکن انہیں تو پتہ تھا انہوں نے کیوں ہاں کی ہوگی۔ شاید انہیں شوق ہے سب کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کا، یہ بتانے کا کہ وہ بیسٹ ہیں، اور میں بالکل ایک فیلئر لڑکی۔
میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میرا دل ہولنے لگا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ ساری شاپنگ میں نے بے دلی سے کی تھی۔ شادی کا جوڑا میری ساس لے کر آئی تھی اور سارا سامان لے کر جا چکی تھی۔ مہندی کے لیے سر منع کر چکے تھے کہ انہیں ایسی فضول رسمیں پسند نہیں ہیں۔ شادی میرے والد نے بہت شاندار ہال میں کی تھی۔ میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ میں دلہن بنی کیسی لگ رہی ہوں، نہ ہی شادی کے حوالے سے دل میں کوئی ایسے جذبات تھے۔ بڑی بے دلی سے میں نے ایجاب و قبول کیا تھا اور پھر نکاح ہو گیا۔ مجھے باہر کامران کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ بڑی خاموشی سے ساری رسمیں ہوئی تھیں۔ دودھ پلائی کی رسم احمر نے کی تھی کیونکہ بہن کوئی تھی نہیں۔ رخصتی ہوتے ہی میں اپنے والد کے گلے لگ گئی اور بہت روئی تھی۔ سسکیوں سے ضرور روئی تھی۔ رونا اس بات پہ آ رہا تھا کہ میں ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو رہی ہوں جو کہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور ساری زندگی مجھ پر اپنی برتری جتاتا رہے گا۔ بہرحال میرے والد نے میرا ہاتھ کامران کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگے کہ اگر میری بیٹی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اگنور کر دینا، میں نے بہت لاڈوں سے اس کو پالا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے والد کا لہجہ نم ہوا۔ وہ کہنے لگا، عمران صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رخصتی کے دوران بھی میری ماں میرے گلے لگے میرے کان میں نصیحتیں کر رہی تھی کہ کسی کو بھی شکایت کا موقع مت دینا۔ گاڑی تک وہی مجھے لے کر گیا تھا۔ پچھلی نشست پر اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مجھے بٹھا دیا اور آگے خود بیٹھ گیا۔ میں چاہ کر بھی چپ نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی والدہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی کہ بیٹا چپ ہو جاؤ۔ کامران کے والد کہنے لگے، عمران کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے، ظاہر ہے بچی کے لیے آسان تو نہیں ہوتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جب ہمیں سائرہ کی شادی کرنی پڑے گی تو ہماری حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ انہیں اپنی بیٹی کا خیال آنے لگا، لیکن میں شاید اپنی قسمت کو بھی رو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مجھے کامران کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور سر کامران نے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگے، لو آنسو صاف کرو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیے تھے، پھر اپنی آنکھیں صاف کیں۔ کہنے لگے، کل میں صبح تمہیں عمران صاحب کے گھر چھوڑوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک لڑکی کے لیے سب آسان نہیں ہوتا۔ پھر اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور انگوٹھی پہنانے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنائی اور کہنے لگے، جب تم پارٹی میں آئی تھی تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اس کے بعد اچانک سے کیا ہوا تھا؟ وہاں سے واپس کیوں چلی گئی تھی؟ رو کیوں رہی تھی؟ اب میں کیا بتاتی کہ مجھ پر تم سمیت پہاڑ ٹوٹے تھے۔ میں نے کہا، چھوڑیں اس بات کو۔ کہنے لگے، نہیں، مجھے جاننا ہے کہ تب کیوں رو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ مجھے امی نے آپ کا نام نہیں بتایا تھا، نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ آپ میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں۔ مجھے بس یہ کہا گیا تھا کہ بابا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ ہے۔ باخدا مجھے پتہ ہوتا کہ رشتہ آپ کا ہے تو میں اسی وقت انکار کر دیتی۔ میں سب کچھ کہہ گئی تو وہ بڑی خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ پھر کہنے لگے، پھر انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کیا تھا، پر امی نے میری بات نہیں مانی۔ بابا نے کہا ان کے پرانے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور پھر آپ میں کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ کیا بتاتی؟ کہنے لگے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہی تھی کہ میں تمہیں پسند نہیں تھا۔ میں نے کہا اس کی وجہ کوئی بھی وجہ نہیں مانتا۔ کہنے لگے، لیکن میں تو مانتا ہوں، ایک بار مجھ سے فون کر کے کہہ دیتی، میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتا۔ میں اس وقت سے کنفیوز ہوں جب سے تم ہال سے واپس گئی تھی۔ میں نے عمران صاحب سے وجہ بھی پوچھی تھی۔ کہنے لگے اس کے سر میں اچانک سے درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے وہ واپس آ گئی تھی، اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا کہ تمہاری امی سے وجہ پوچھیں،
انہوں نے بھی کوئی وجہ نہیں بتائی؟ میں نے کہا مجھے اپنے پرانے تعلقات عزیز تھے۔ کہنے لگے جو ہو گیا غلط کیا، تمہیں ایک بار مجھ سے فون کر کے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیسے کری تھی؟ مطلب میں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کبھی میرے لیے پرپوزل بھیج سکتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے تم بھی بری نہیں لگتی تھی، میں تمہیں پڑھاتا اور جان چکا تھا کہ بہت بھولی بھالی سی لڑکی ہو، تمہیں معاشرے کی ہوا نہیں لگی، ورنہ کم عمر لڑکیاں کم عمری میں بھی بہت ہی غلط کمپنی میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بابا نے تمہارے لیے مجھ سے پوچھا تو مجھے اعتراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ 4 سال میں نے تمہیں ٹیوشن پڑھایا تھا۔ تم میری دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، گھریلو قسم کی لڑکی تھی، اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں۔ تیز ترار لڑکوں کے ساتھ فری ہونے والی لڑکیاں مجھے کبھی اچھی نہیں لگیں، اور تمہاری کالج کی دوستیں کچھ ایسی ہی تھیں، تبھی تمہیں ان سے ملنے سے منع کرتا تھا۔ اور کالجز میں لڑکیوں کے بہت سے ایسے گروہ ہیں جو معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو پیار کے جھانسے میں پھنسواتی ہیں، کہتی ہیں ہمارا بھائی ہے، کزن ہے، تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے گا، ایسی باتیں کر کے معصوم لڑکیوں کو لڑکوں کے چکر میں پھنسوا دیتی ہیں، اور پھر لڑکیاں گھر سے بھاگنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ماں باپ کی عزت کا جنازہ الگ نکلتا ہے، اور ساری زندگی ان کی ایک اذیت ناک اور کربناک بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ گھر سے بھگانے والے لڑکے کبھی بھی عزت نہیں دیتے بلکہ بیچ دیتے ہیں۔ جن باتوں سے مجھے روشناس کروا رہا تھا میں اب اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی، لیکن ایک فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ جو لاؤبالی سی ہو، گھر میں پلی بڑھی ہو، وہ شاید یہ باتیں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے اس دن آگ سی لگ گئی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں بری لڑکی سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ تمہیں بہت ہی انوسینٹ سی لڑکی ہو، اس لیے کہ میں تمہیں کسی بھی غلط ہاتھوں کا کھلونا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، میرے والد کی دوست کی بیٹی بھی تھی، اور صرف اسٹوڈنٹ بھی ہوتی تو بھی ایسے چھوڑ کر نہ جاتا، کیونکہ میں تمہیں کسی دھوکے باز کے ہاتھ میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں اس کے بعد تم اس سے بات نہیں کرتی تھی، تمہیں شاید یہ سب بہت برا لگا تھا، لیکن اگر میں یہ سب نہ کرتا تو تم بہت برے طریقے سے غلط ہاتھوں سے استعمال ہو جاتی۔ تمہارے چہرے پر اپنے لیے ناپسندیدگی میں دیکھ چکا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ دن تک ختم ہو جائے گا۔ جب تم بڑی ہوگی تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ خیر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے اتنا ناپسند کرتی ہو، ورنہ باخدا کبھی یہ رشتہ نہ ہونے دیتا۔ کامران کی باتیں سن کر میں اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کتنا غلط سوچا تھا میں نے ان کے بارے میں، اور کتنی بدتمیزی سے آج بھی ان کو صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند نہیں تھے۔ کہنے لگے تم پریشان مت ہو، لیکن جو مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، کہنے لگے چاہو تو چینج کر سکتی ہو، انہوں نے تو جو بھی میرے ساتھ کیا تھا بہت اچھا کیا تھا، میں ہی بیوقوف تھی جو بیوقوفوں کی طرح لڑکی کے ساتھ اتنی دور چلی گئی۔ وہ مجھے کہیں بھی لے جاتا اور میرے ساتھ بہت کچھ کر لیتا، جب تک میں تو کسی کو نہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ بجائے کامران کا شکریہ ادا کرنے کے انہیں اپنا دشمن سمجھ لیا۔ میں بہت برا بھلا سمجھتی رہی۔ میں نے الماری سے لباس نکالا، اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان سے معافی مانگوں، تو مانگوں کیسے؟ جب وہ واش روم سے باہر آئے تو بہت چپ سے تھے، بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر رکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ غلط فہمی تھی۔ کہنے لگی کیسی غلط فہمیاں؟ میں نے کہا وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتی، لیکن اب میرے دل میں آپ کے لیے کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ شاید میں غلط تھی، اور میری ماں باپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا وہ ٹھیک تھا۔ آپ مجھے اپنے لیے برے نہیں لگتے۔ میری بات پر کچھ دیر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے، پھر اپنا تکیہ واپس بیڈ پر رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا بس آپ نے بابا کے سامنے میری شکایت لگائی تھی، مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی، پھر آپ مجھے بہت ڈانٹتے بھی تھے، پنش بھی کرتے تھے، اس لیے مجھے لگا آپ شادی کے بعد بھی ایسا ہی کریں گے۔
مجھ پر روب جمائیں گے اور سب کے سامنے مجھے ڈی گریڈ کریں گے کہ میں فیلئر لڑکی تھی۔ آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو مسکرائے، پھر ہنسنے لگے۔ میں نے جب تعصب سے انہیں دیکھا تو بامشکل انہوں نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کہنے لگے، تم نے تو میری ہی جان نکال دی تھی۔ مناہل، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں گا، نہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ اپنا سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے والد نے مجھے تمہارا ہاتھ تھمایا تھا، اور ایک باپ جب اپنی بیٹی بڑے مان سے اس کے شوہر کے حوالے کرتا ہے تو داماد پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دے۔ اور تم نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا مجھے ناپسند کرنے کی وجہ یہ چھوٹی موٹی اسٹوپڈ سی باتیں ہوں گی۔ اب تم 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہو اور نہ میں تمہارا ٹیچر۔ رشتے کی نوعیت بدل گئی ہے، پھر کیوں تمہیں ڈانٹوں گا؟ ہم بالکل پیار محبت سے رہیں گے، ایک اچھے دوست کی طرح۔ میرے ہاتھ کو تھامے انہوں نے کہا تھا، اور پھر یہ وعدہ نبھایا بھی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا یہ وہی کامران ہیں جنہیں میں کھڑوس کہتی تھی۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ ہر بیٹی کو اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دینا چاہیے۔